अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा एक होती है हद, हद को भी क्रॉस करके वो हद जो होती है ना, वो भी जिस पे शर्मसार हो जाए, वो बेहूदगी पाकिस्तान के अंदर फैल रही है। अफसोसनाक बात यह है कि पहले इस तरह की बेहूदगियाँ आपको सोशल मीडिया पे दिखने को मिलती थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करता था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली इस बेहयाई को अब कमर्शलाइज किया जाता है। अब जो बंदा सोशल मीडिया पे जितना गंदा है, उसको उतना स्टार बना के हमारे ही मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो इनवाइट करना शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों फिजा अली ने जो हरकतें की, वो जो एक जाली डॉक्टर के साथ, वो तो आपको पता है। रमज़ान में इन्होंने बेहूदगी की जो सारी हदें पार की, वो भी आपको पता है। अफसोसनाक बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में वो चंद एक नाम जो थे एक्टर्स के या एक्ट्रेसेस के, जिनको हम ये कह सकते थे कि वो कम से कम अच्छे घरों से हैं या वो इस तरह की बेहूदगी नहीं फैलाएंगे, या कम से कम हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी कहा कि आइए हम उनके रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। और ये जो हम आज की जनरेशन को बात करते हैं ना, हमारी जो इससे पिछली जनरेशन है और जो उससे भी पिछली जनरेशन है, यहाँ तक कि हमारे वो एक्टर्स जो कि पाकिस्तान बनने के साथ हमें तोहफे में यहाँ मिले थे, वो इतने पुराने एक्टर्स जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने भी कपड़े उतार दिए हैं। इस बेहूदगी और इस फितना अंगेज़ी के दौर में मैं कहती हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारे जो उलमा हज़रात थे या हमारे जो आलिम थे, वो बोलते थे, वो इस पे बात करते थे, कभी उनके फतवे आ जाते थे। हम लोगों ने उनको भी कह के ना कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हमने अल्लाह माफ़ करे उनको भी इर्रेलेवेंट कर दिया है। अब तो आज के दौर में आप किसी को अगर पब्लिकली कोई बेहूदगी फैला रहा होता था ना, तो किसी का भी बाप, किसी की भी माँ के किसी को भी थप्पड़ मार के कहते थे चलो घर भाई, तुम ये बेहूदगी फैला रहे हो। लेकिन आज के दौर में हम ये नहीं कर सकते। आज हरासमेंट के केसेस हो जाते हैं। आज अगर आप किसी लड़की को बेहूदगी फैलाते हुए देखो या लड़के को, और अगर कोई बड़ा जाके उसको मना करे, तो वो उल्टा उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो। सोचें कि जब आपके बड़े इस हद तक बेहुदा हो जाएंगे, तो आपकी नस्ल खुद क्या बनेगी और अगली नस्ल हम लोगों ने क्या पैदा करनी है। मुझे लगता है, सच्ची बात है, मुझे लगता है कि वो जो पत्तों के दौर से हम निकले थे ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब वो लोग आसमान से ज़मीन पे उतरे थे, तो उनकी तो मजबूरी थी ना, वो तो पत्ते बांध के इस दुनिया में रहते थे। तो अब हम वापस पत्तों के दौर में जा रहे हैं, बल्कि पत्ते पहन के जो हमने अपने आप को ढका हुआ है ना, मुझे लगता है वो पत्ते भी अब आने वाले वक्त में उतर जाने हैं। और ये मैंने अभी कल परसों हॉलीवुड में देख लिया है। और पहले मैं समझती थी हॉलीवुड में या बॉलीवुड में हो रहा है, तो लॉलीवुड में ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है। अब ये ज़रा स्क्रीन के ऊपर आप ये साहब देखें, ये वो एक्टर हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के हैं। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान बना था, तो ये उस वक्त भी माशाल्लाह से महाशय अच्छे खासे बड़े थे। और इन्होंने, आप अंदाज़ा करें कि ये 70s के ज़माने का शायद मेरे ख्याल से टीवी में काम कर रहे हैं। अगर आप ज़रा इनका डांस देखें कि कपड़े उतार के, शर्ट उतार के, इस उम्र में आके जब उन बंदे के ऊपर बुजुर्गी आ जाती है, मैं कहती हूँ कि बेहुदा से बेहुदा इंसान भी होगा ना, तो इस उम्र में आकर थोड़ी सी शर्म कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे ये बड़े एक्टिव हैं और ये हर रोज़ एक बेहुदा वीडियो डालते हैं। और जिस तरह का वीडियो इन्होंने डाला है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि तमाम मीडिया चैनल्स इनको इनवाइट कर रहे हैं और इनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। और इससे पहले तक जो इनकी कारकर्दगी थी, उस बुनियाद पे कभी किसी ने इनको नहीं बुलाया। लेकिन अब क्योंकि बेहूदगी फैला ली है, तो हर मीडिया चैनल इनको इनवाइट कर रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा करें इनकी बेहूदगी का, तो इनकी जो अगली नस्ल है माशाल्लाह से, वो किस तरह की होगी, आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये खुद बताते हैं कि जब पाकिस्तान बना था, ये उस वक्त भी बहुत बड़े थे। और आप ये अंदाज़ा करें कि इनकी जाए पैदाइश जो है वो लाहौर की है। पूरा नाम इनका फैसल रहमान ही है। फिल्म एंड टीवी एक्टर हैं। और 80s और 90s की फिल्मों में ये हीरो भी आ चुके हैं फिल्मों के अंदर। फिर इनकी मशहूर फिल्मों की अगर आप बात करें, तो बुलंदी एक फिल्म थी जिसमें रीमा भी थी फिल्म स्टार, और मेरे ख्याल से शान भी थे। डाकू रानी, ये दिल आपका हुआ, ये उनकी फुल फिल्म्स है मशहूर। और मशहूर ड्रामास की अगर हम बात करें, तो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशां, इब्ने हबीब और मुकद्दर, ये सारे इनके वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये बड़े हाईलाइट हुए थे। और आप अंदाज़ा करें कि ये हमारी पुरानी जनरेशन है पाकिस्तान के ज़माने की, यानी कि अगर मेरे ख्याल से कायदे आज़म के क्लास वाले होंगे, और ये क्या करते फिर रहे हैं। बात वही है कि जब हम गंदगी को ग्लैमराइज करेंगे और हम लोगों की नज़र में उनको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही होगा। ये एक साहब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और इनके थोड़े से ना नफासत भरे अंदाज़ हैं। तो ये मेल, लेकिन शी मेल जैसी ये हरकतें करते हैं।
اور یہ محترم جو ہیں یہ اسکرین پہ آ کر رمضان کے مہینے میں بیٹھ کے ایک ٹرانسمیشن میں یہ فرما رہے تھے کہ کون ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نرگس یا جو اسٹیج ڈانسز ہوتے ہیں وہ بڑے گندے ہوتے ہیں. یہ تو بیسکلی ایک اذا کی شاعری ہوتی ہے, اور نرگس جب ڈانس کرتی تھی تو دیکھنے والے کی نظر میں گندگی ہو سکتی ہے, نرگس کے اندر کوئی گندگی نہیں تھی. ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, اور نرگس کا ڈانس بھی ملاحظہ فرما لیجئے. میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی. میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہتا ہوں, میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, وہ اس قسم کی پرفارمنس تھی. وہاں پہ کوئی ذرا سوچا کریں, ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے واقعی. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں. آپ اپنا انٹینا صحیح رخ پہ رکھیں, پھر تسی دسو تانوں امرتسر نہیں تانوں تھائی لینڈ بھی نظر آئے گا. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہماری انڈسٹری میں کچھ ایسی ایکٹریسز ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ شارٹ کٹ سے آگے نہیں آئیں, یا یہ اچھے خاندان کی ہیں, یا ان کی تربیت تھوڑی اچھی ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ وہ کلیویج نہیں دکھاتی, وہ بدتمیزی نہیں کرتی, وہ بولڈ لباس نہیں پہنتی. ان میں اگر دو ایکٹریسز کا سر فہرست آپ مجھے کہیں نا نام لو, تو ایک عائزہ خان ہے اور دوسری یمنا زیتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ابھی لاسٹ ہمارا رمضان گزرا اور جو ہماری عید گزری, اس رمضان کے اندر جو جو بےہودگی ہوئی وہ تو پورے رمضان میں جتنے بھی ویڈیوز میں نے بنائے وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھائے, ساتھ ساتھ بتائے. لیکن عید کے اوپر ہماری ایکٹریسز نے جس طرح کے اپنے فوٹو شوٹس پوسٹ کیے, آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہے, ایک خوشی کا دن ہے کہ ہم نے 30 دن کے روزے پورے کیے, ہم نے اپنی عبادت پوری کی, اور اللہ کے ہاں مقبولیت کی خوشی میں ہم لوگ جو ہیں وہ عید مناتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے بےہودگی کے اندر, مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کلب جا رہے ہیں, آپ کلب میں ڈانس کرنے جا رہے ہیں اور غلطی سے آپ نے عید کی پوسٹنگ میں اپنی گندی تصویریں ڈال دی ہیں. اب عائزہ خان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی پچھلے دنوں, کیونکہ انہوں نے بہت ہی بولڈ قسم کے فوٹو شوٹس کیے رمضان میں. ایک تو یہ آپ کو یلو کلر کے ڈریس میں تصویریں نظر آ رہی ہوں گی جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیچھے بیک لیس تھا, کلیویج نظر آ رہا تھا, بازو نہیں تھے. اچھا, عام طور پہ آج کل جو ڈریسنگ چل رہی ہے اس کے اکارڈنگلی تو عائزہ کے لیے یہ بیہودہ ڈریسنگ نہیں ہوگی, لیکن کیونکہ عائزہ نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ کی نہیں ہے اس لیے یہ بیہودہ ہی تھی ان کے فینس کے لیے, کیونکہ انہوں نے ان کو ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا. پھر انہوں نے وائٹ کلر کے ڈریس میں جو ایک بڑا بیہودہ سا بہت ہی ٹائٹ قسم کا لباس پہن کے جو ہے وہ کیا فوٹو شوٹ, اس کے اوپر بھی لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. اب لوگوں نے تنقید کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا کہ انہوں نے یہ لباس کیوں پہنا, اس لیے بنایا کیونکہ عائزہ خان متعدد بار ڈیفرنٹ شوز میں شرکت کرتی رہی ہیں, اور اس میں وہ یہ بات خود کہتی رہی ہیں کہ ان کو نہیں پسند کہ وہ عریانیت کی طرف جائیں, ان کو نہیں پسند کہ وہ اس طرح کی ڈریسنگ کریں. یہاں تک کہ عائزہ نے یہ بھی کہا کہ وہ شروع سے ہی ایسی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی چوائس ہے کہ وہ کبھی اس طرح کا لباس نہ پہنے. عائزہ کو تو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہی لیا. آئی تھنک کہ ان تک یہ چیز پہنچ گئی ہوگی اور وہ شاید اس چیز کو کریکٹ کر بھی لیں, لیکن اتنے زیادہ برانڈ شوٹس کر لینے کے بعد انسان ویسے ہی بہت بولڈ ہو جاتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جا کے فوٹو شوٹس کرنا, دنیا کی طرح طرح کے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنا, اور وہاں کی جو جنریشنز ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا, اور پھر پتہ نہیں کیا ایک قدرتی بات ہے کہ ہماری جو ماڈلز اور ایکٹریسز ہیں ان کے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب وہ ٹرکی, تھائی لینڈ یا اس طرح کی کنٹریز میں جا کے ان لوگوں کو دیکھتی ہیں تو ان کے اندر نا ایک عجیب سی بولڈنس پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے, خود میں نے دیکھا ہے. میں کمرشل کرنے کے لیے گئی تھی اور میرے ساتھ جو ماڈلز تھیں وہ جن کو برا کہہ رہی تھیں ویسا ہی وہ کر رہی تھیں. اور بہرحال اس پہ میں نے کوئی تمہید تو باندھنی نہیں کیونکہ ٹاپک جو ہے میں اس سے ہٹ نہ جاؤں. اب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں جی نازش جہانگیر, یہ بھی ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں. یہ بھی ڈیفرنٹ پروگرامز میں شرکت کرتی رہی ہیں, اور یہ بھی سیم ٹو سیم یہی باتیں کرتی رہی ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو کلیویج میں نہیں دیکھنا چاہیں گی, کبھی بھی بولڈنس میں نہیں دیکھنا چاہیں گی. کیا کچھ کہتی رہی ہیں اور اب کیا کچھ کر رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. میری کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو رہیں گی یہ ہے کہ میرے بلی نہیں پہنتی, میں سلیولس نہیں پہنتی, میں شروع سے نہیں پہنتی ہوں, مجھے پسند نہیں تھا, میرے میاں کو بھی نہیں پسند. اچھا میرے میاں کو نہیں پسند تو بات ہی خالی, تم ریویلنگ کپڑے نہیں پہنتی. اچھا میں آلموسٹ ہاف انڈسٹری کو پتہ ہے کہ میں زیادہ گلیمرس کی طرف نہیں جاتی. سب کہتے ہیں فیشن شوٹ کیوں نہیں, میری کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو رہیں گی یہ ہے کہ میرے بلی نہیں پہنتی, میں سلیولس نہیں پہنتی. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستانی ایکٹریس ہیں جی, ان کا نام ہے جی یشما گل. اب یہ جو یشما گل ہیں آپ ذرا دیکھیں, انہوں نے بھی سلیو لیس ڈریس پہنا ہوا ہے. عید کے اوپر انہوں نے یہ پوسٹ کیا کہ جی ماشاءاللہ میری عید لک یہ ہے. اب ان کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ ٹھیک عید سے 1-2 دن پہلے تک یا کچھ دن پہلے تک یہ اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی تھی ماشاءاللہ. وہاں سے عبادت کر کے جب یہ نکلی تو انہوں نے شوبز کے لوگوں کو بلایا جنہوں نے ان کے اوپر پتیاں نچھاور کی اور کہا کہ آپ اللہ کی بڑی مقبول بندی ہیں, ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھ کے آئی ہیں, اور اعتکاف ایک بڑی اچھی چیز ہے.
اعتکاف سے اٹھتے ہی محترمہ نے یہ تصویریں بنائی عید کے پہلے دن. اور پھر مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ہم یوں کر کے تصویر بناتے ہیں نا اور جو ہماری بیک نظر آتی ہے, بیک پہ کیا دکھاتے ہیں آپ لوگ, اور وہ دکھا کے جو پوسٹ کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے جی ہیرا مانی کی. ذرا ہیرا مانی کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اسکرین کے اوپر آپ کو آدھ ننگی ہیرا مانی نظر آ رہی ہے. ان کے شوہر جو ہیں, جو کہ آپ کو پتہ مشہور کس طرح سے ہوئے تھے, یہ ایک انتہائی کامیڈی کا بکواس پروگرام کرتے تھے جس میں کچھ بھی نہیں بولتے تھے, اور پتہ کیا بولتے تھے, تیو ویو تیو ویو تیو ویو تیو ویو. یعنی کہ تیو ویو کیا ہے, یہ تیو ویو سے ایکٹر بن گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن ان کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ شروع میں یہ اپنی وائف کو منع کرتے تھے بولڈنس سے, اور ایک مرتبہ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ 2 جوان بیٹوں کی ماں ہیرا مانی جو ہے وہ بولڈ ڈریسنگ کرے. لیکن ہیرا مانی نے ہار نہیں مانی. اب بات یہ کہ شوبز کے اندر جو اس طرح کی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, یا وہ مادر پدر آزاد ہیں, یا ان کی کوئی فیملی نہیں ہے, ان کے بارے میں اگر بولڈنس کی بات آئے تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ ایسے ہوں گے. ہیرا مانی جو ہے وہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے, جہاں پہ اس کے بھائی بہن, اس کے والدین ہیں. وہ ایک محلے سے اٹھ کے آئی ہوئی لڑکی ہے جس نے اپنی دوست کو دھوکہ دے کے اس کے فون سے نمبر نکال کے اپنے ان محترم سے شادی کی تھی. اور بولڈنس میں وہ خاتون اب اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ پچھلے دنوں میں اس کے بھائی کی شادی تھی تو وہ بھائی کی شادی پہ ننگی ہو کے اس نے شادی اٹینڈ کی. حالانکہ وہ جس طرح کے محلے سے تعلق رکھتی ہے وہاں پہ محلے کی آنٹیاں بھی حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلتی. اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محترمہ نے عید پہ اپنی آدھ ننگی ساڑی والی تصویریں جو ہیں وہ پوسٹ کی. جب میں نے جا کے پروفائل وزٹ کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ بیسکلی عید سے 1-2 دن پہلے ایک پریمیئر پہ بھی گئی تھیں. یہ ایک فلم کا پریمیئر تھا جس پہ وہ اصل میں اس طرح کا لباس پہن کے دکھانا چاہ رہی ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی بھی میں ویلیویبل ہوں, میرا ابھی بھی دام لگ سکتا ہے معذرت کے ساتھ. یہ سب کچھ ظاہری بات ہے یہی مقصد ہوگا, ادروائز 2 جوان بیٹوں کی ماں اس طرح کی حرکت کرے اور شوہر بھی ساتھ ہو. افسوس کا مقام ہے کہ وہ عید والے دن یہ والی تصویریں پوسٹ کریں. یہ ایک خاتون ہے, اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, پچھلے دنوں آپ کو یہ پروگرام ہوسٹ کرتے دکھائی دیتی تھی جس میں ایک دن جیو کے ساتھ کی طرح کا پروگرام تھا, ڈیفرنٹ سیلیبریٹیز کے گھر جانا اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بات چیت کرنا. اب یہ شکل سے خاتون جو ہے نا تھوڑی اچھی لگتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سلجھی ہوئی ہے اور سما کے لیے یہ میرے خیال سے پروگرام کرتی تھی. تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. یہ خاتون جو ہے اس کی ہر جگہ بیٹھ کے میں نے ٹھرکی ٹائپ کے لوگوں سے اس کی تعریف سنی کہ وہ کمال ہے, وہ کمال ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا کہ اتنی ٹیلنٹڈ کیسے, مطلب ٹیلنٹ تو نہیں ہے, نارمل سی بات چیت کرتی ہے, لیکن ایسا کیا ہے اس خاتون میں. اس خاتون میں کیا نکلا وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے شرکت کی جہاں پر بیٹھ کے اس نے لوگوں کو مشورے دیے کہ آج کے زمانے میں کیسے لڑکیاں اپنی افورڈیبلٹی کرنے کے لیے, اپنے پیسوں کو, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شوگر ڈیڈیز کو استعمال کر سکتی ہیں, اور کیسے شوگر ڈیڈی کے ساتھ لڑکیاں جو ہیں وہ سیریس ہو کے ان سے شادی کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتی ہیں. تو شادی کی ڈیمانڈ آپ ہرگز نہ کریں, شوگر ڈیڈی سے پیسے کھائیں. شوگر ڈیڈی اگر آپ کو موبائل لے کر دے یا آپ کو بیگز لے کر دے مہنگے تو وہ مت لیں. آپ شوگر ڈیڈی سے پیسہ وصول کریں اور اس سے کبھی شادی کی ڈیمانڈ نہ کریں. اسے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں, آپ جتنا اس کو کھا سکتے ہیں کھائیں, اور اس کے بعد آگے موو آن ہو کے اگلا بندہ ڈھونڈیں. اور آج کل اس کی ذیشان روکھڑی نام کا ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ بھی مبینہ تعلقات, الجڈ ریلیشن شپ کی خبریں بھی اڑ رہی ہیں, اور اسی کے ساتھ آج کل یہ دکھائی بھی دیتی ہیں. اور باقاعدہ طور پہ یہ خاتون اپنے ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں جس میں یہ دکھاتی ہے کہ بکے اس کو مل رہے ہیں اور بکے کے بیچ میں فونز ہیں, آئی فونز. آپ کو لگتا ہے کہ فری آف کاسٹ کوئی بھائی بن کے کسی کو اس طرح سے فونز گفٹ کرتا ہوگا؟ یہ محترمہ کیا فرماتی ہیں, ہیو اے لک. شوگر ڈیڈیز کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ مارکیٹ میں کیسے وہ مطلب پریویل کرتے ہیں اور رہتے ہیں. میں بتاتی ہوں, بہت سی میری جو دوست ہیں, میرے سرکل میں لوگ, وہ نا شوگر ڈیڈیز کو سیریس لے لیتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ہم سے شادی کریں گے. یا جن لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ چلو کوئی بندہ جو شادی, چلو ہم مطلب عورت نا مجھے لگتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ جب ڈیٹ کرتی ہے, ڈنر پہ جاتی ہے یا بات ہی کرنا شروع کرتی ہے نا, تو اس کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ شادی کریں گے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی شوگر ڈیڈیز کو سیریس مت لیں, محبت کے چکروں میں مت پڑیں, کیونکہ ان کی پہلی بیوی بچے ان کے لیے پرائیورٹی ہیں. تو اگر انہیں کھا سکتے ہو تو کھاؤ, جتنا ہو سکے کھاؤ, لیکن بیگز اور یہ چیزیں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیش لو. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری اب آپ لوگوں کی ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ہمارے میڈیا میں پھیلنے والے اس گند کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں.
क्यों हमारी हुकूमत इसके ऊपर कोई SOPs नहीं बनाती, क्यों कोई आलिम अब इसके ऊपर बात नहीं करता, क्यों हमारे इस्लामी रियासत के अंदर जो है इस मुआशरे की गंदगी के ऊपर कोई कदगन नहीं लगती, क्यों सब लोग इस चीज़ को पसंद करके ग्लोरीफाई करते हैं, और इसका इलाज अब आपको क्या समझ में आता है? क्यों हमारी जनरेशन इतनी ख़राब हो गई है कि आने वाले वक्तों में पता नहीं अगले जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।